Good evening, everyone. Hallelujah, praise the Lord. पालू मैं कलाम आपके सामने पेश करूंगी और सब लोग जो आप सुन रहे हैं आप बाइबल खोल सकते हैं, मेरे साथ निकालिए। तब पालूस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, उसका 4 बाब 7 आयत से पढ़ूंगी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए जो खुदावंद ने मुझे दिया है। यहाँ पर पालूस रसूल कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। खुदावंद यीशु ने उसको जो काम दिया था, सब पालूस रसूल की जिंदगी से वाकिफ है कि वो मसीह लोगों के खिलाफ था, वो यहूदियों के खिलाफ था, वो खुदा के लोगों को मारता था। जहां भी सुनता था कि यहाँ पर खुदा के लोग हैं, यीशु के लोग हैं, यीशु को मानने वाले लोग हैं, वहां वो जाता था और उनको कत्ल करता था। और जब यीशु ने उसको चुना, और हमेशा खुदावंद ऐसे लोगों को चुनता है जो कि उससे जो बुरे कामों में मुब्तला होते हैं, और खुदावंद जब चुनता है तो उनको बड़े अच्छे तरीके से निकाल लेता है बुराइयों से और उसको अपने लिए मखसूस करता है। और इसी तरह पालूस रसूल को भी खुदा ने चुना और खुदावंद ने अपने लिए उसको मुकर्रर किया। और पालूस रसूल की खिदमत जो है वो सब रसूलों से ज्यादा है। वो हर जगह जहां मुश्किल जगह होती थी, दूर होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी रास्ते में, वो उनको भी फेस करता था और खुदावंद का जिंदा कलाम उसने फैलाया, खुदावंद की खुशखबरी को उसने फैलाया। और ये अभी वो ये कह रहा है तीमुथियुस के नाम पे 4 बाब है उसका, और 7 आयत में कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, वो अच्छी कुश्ती लड़ चुका है, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया है। जो उसका काम था उसने उसको खत्म किया है, उसको उसने कंप्लीट कर लिया। जगह जगह उसने खुदावंद के कलाम को फैलाया और यीशु के सामने वो झुका, खुदा ने उसको चुन लिया। खुदावंद उससे प्यार करता था, वो खुदावंद का खादम था, उसका शागिर्द था, और उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा है, और मुझे जो काम दिया था वो मैंने किया है, और मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है, और आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा है। और उसको ये उम्मीद थी कि वो ताज भी मुझे मिलेगा जिसका यीशु ने वादा किया है, जो आदल मुंसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, जो यीशु के प्यार करने वाले लोग हैं, जो उसको चाहने वाले लोग हैं, जो उसकी आरजू रखते हैं, उनको भी वो जिंदगी का ताज मिलेगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, रूहानी लड़ाई, स्पिरिचुअल फाइट। पालूस रसूल कहता है मुझे यीशु मसीह ने जिस काम के लिए चुना था वो मैंने कर लिया है, जिस दौड़ में दौड़ रहा था उसको मैंने जीत लिया है, अपने ईमान में मजबूत रहा हूँ, कामयाब हो गया हूँ। जब वो ईमान में मजबूत हुआ तो उसने कामयाबी पाई, वो कामयाब हो गया। यीशु कहता है रूहानी लड़ाई लड़ो, अच्छे फाइटर बनो,
ہمیں یسوع کے فائٹر بننا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کلیسیا کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ اور یاد دلاؤ، کیونکہ ہم مسیحت میں لڑائی کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم جسمانی لڑائی تو بہت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ روحانی لڑائی جو ہے یہ ہم بھول گئے ہیں۔ ہمیں یسوع کے فائٹر بننا ہے، نسل در نسل فائٹر بنے، اپنی نسلوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمیں یسوع کے کیسے فائٹر بننا ہے، ہمیں اس کے لیے کیسے جنگ کرنی ہے، کیسی لڑائی کرنی ہے۔ بائبل کا خادم کیسا ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں فائٹ ہونی چاہیے۔ متی 10 باب اس کی 34 آیت سے پڑھیں گی۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ یسوع کہتے ہیں ملاپ کرانے نہیں آیا، سب کے ساتھ ملاپ کرانے نہیں آیا۔ وہ لوگ جو خدا کے لوگ ہیں وہ آپس میں ملاپ کرے، جو خدا کے لوگ ہیں ان میں آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ اگر ایک راست باز ہے دوسرا بدکار ہے، ان دونوں کا کیسے ملاپ ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات وہ ظاہر ہوتی ہے۔ میں تلوار چلانے آیا ہوں، ماں کو بیٹی سے جدا کرنے، ساس کو بہو سے جدا کرنے آیا ہوں۔ ساس بہو سے کیا ہے؟ یہ اس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ساس جو ہے وہ بہو سے کہتی ہے یسوع کے پیچھے چلو، جب نہیں چلے گی تو لڑائی ہوگی۔ تو یہ ہے ملاپ، اس میں ملاپ نہیں ہوگا، ان میں لڑائی ہوگی، وہ الگ ہو جائیں گے۔ ایک خدا کے ساتھ چلتا ہے اور ایک دوسرا خدا سے دور ہے، ان کا کیسے ملاپ ہوگا؟ تو یہ بات واضح کی ہے یسوع نے اس آیت میں۔ اسی طرح ماں بیٹی سے کہے گی یسوع کے پیچھے چلو، تو بیٹی ماں کی بات نہیں مانتی، ان میں جدائی ہو جائے گی۔ اس طرح باپ بیٹے سے کہتا ہے، جب نہیں مانتا تو وہ بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ جب ایک صحیح اسپرچل بندہ ہوتا ہے جو خدا کو بہت پیار کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں مل سکتا، چاہے اس کے بچے ہوں، چاہے اس کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں۔ اور ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک بات سنی تھی، میری چرچ کی ممبر تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ میری بہن جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتی، اور وہ خود جو ہے وہ بہت خدا سے پیار کرنے والی لیڈی ہے، اور اس کی بہن کا وہ اپنی بہن کا قصہ سنا رہی تھی کہ وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتی۔ اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، وہ روز اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی ہے، کیا کچھ کرتی ہے اس کے لیے، لیکن اس کا ایمان دیکھے کیسا ہے، وہ یسوع کے کلام کو نہیں جانتی۔ تو وہ اپنی بہن سے وہ بات بتا رہی تھی کہ میں اپنی بہن سے بہت خفا ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں ابھی اس سے بات کروں، کیونکہ وہ مجھ سے الگ ہے، میں اپنے خدا کو پیار کرتی ہوں اور وہ کسی اور طریقے سے خدا کے ساتھ چلتی ہے جو کہ غلط طریقہ ہے۔ تو اس طرح ناتفاقیاں ہوتی ہیں، اس طرح جدائی پیدا ہوتی ہے۔ تو خداوند ایسے ملاپ کو نہیں پسند کرتا۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ جو خدا کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ایماندار ہوتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا پورا گھرانہ نجات پائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا گھرانہ نجات پائے۔ جو واقعی اسپرچل لوگ ہیں، جو فائٹر ہیں خدا کے،
جو یسوع کے سپاہی ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، اور اسی طرح آدمی کے جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ گھر میں اسی طرح لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی، بیوی جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلتی ہے، ہسبینڈ جو ہے اس کی راہیں الگ ہیں، تو کیا وہ اتفاق ہے؟ اس میں اتفاق نہیں۔ کیا وہ ملاپ ہے؟ اس میں ملاپ نہیں۔ اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں، علیحدگی ہوتی ہے، جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بڑے کیئرفل رہنا ہے اور ہمیں اپنے خداوند یسوع کے فائٹر بننا ہے۔ عبرانیوں 10:29 میں پڑھوں گی، تم خیال کرو وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ آمین۔ وہ شخص کس قدر سزا کے لائق ٹھہرتا ہے جس نے اپنے یسوع کی کوئی قدر نہ جانی ہو، اس کے خون کی کوئی قدر نہ کی ہو جس سے وہ پاک ہوا تھا۔ اس خون سے ہمیں نجات ملی ہے۔ یسوع کے صلیب پر چڑھائے جانے سے، اس کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اگر ہم اس لہو کی قدر نہیں کریں گے، ہم اس لہو کو پہچان میں نہیں لائیں گے، تو کیسے خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ جس کے پاک روح کو ہم نے بے عزت کیا ہوتا ہے، تو ایسے خداوند ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں یسوع کے فائٹر بننا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آ جاتا ہے، لڑکی کا یا لڑکے کا، لڑکے کے لیے کوئی رشتہ آ جاتا ہے، لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے، لڑکی جاب کرتی ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، لیکن وہ خدا کو نہیں جانتی، وہ غیر مذہب کی ہے، تو کیا ہمیں ایسے رشتے کرنے چاہیے؟ نہیں، ہمیں ایسا رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمیں فائٹر بننا ہے، ہم نے فائٹ کرنی ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں ایسے رشتے منظور نہیں ہیں، اور اس رشتے کے لیے ہم منع کریں۔ یہ ہے ہم فائٹر یسوع کے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، گناہ آلودہ زندگی گزاریں گے، تو ہم خطرے میں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، فائٹر نہیں بنیں گے، فائٹ نہیں کریں گے یسوع کے لیے، تو ہم خطرے میں ہیں۔ اس وقت خدا کو غصہ آ جاتا ہے۔ جب خدا اپنے قہر میں آتا ہے تو وہ ہمیں جہنم میں ڈال کر بھول جائے گا۔ ہمارا خدا غیور کا خدا ہے، غیرت والا خدا ہے، وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا جب اس کا غضب ہم پر آئے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے ہیں، بائبل کے مطابق ہمیں چلنا ہے، جو بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمیں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں خداوند سے ڈرنا ہے۔ اسرائیلیوں نے غلطیاں کی، گناہ کیے، خدا دیکھ رہا تھا۔ میرے لوگ، خدا کہتا ہے میرے لوگ فائٹر کیوں نہیں ہیں، ابلیس سے لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ خدا اور ابلیس کی جنگ ہے شروع سے۔ اگر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ بہت ساری دولت پڑی ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم ان کو لے لیتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں کوئی نہیں دیکھا، ہم لے لیتے ہیں۔ ایک ہماری آواز ہمارے دل میں آتی ہے کہ نہیں، یہ برا کام ہے،
یہ برائی ہے، یہ چوری ہے، تو ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں دو آوازیں ہیں ہمارے آتی ہیں کہ نہیں اور یس۔ اگر ہم وہ کرتے ہیں، ہم چوری کر لیتے ہیں، ہم وہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں، تو ہم نے کس کی بات مانی؟ ہم نے ابلیس کی بات کو مانا ہے، ہم نے یسوع کی بات کو نہیں مانا۔ ہم وہ جنگ ہار گئے ہیں، ہم اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے، ہم نے فائٹ نہیں کی، ہم ابلیس کے چکروں میں آ گئے ہیں اور ہم نے وہ چیزیں اٹھا لی ہیں۔ ہمیں فائٹر بننا ہے، ہمیں جنگ کرنی ہے خداوند کے لیے، یسوع کے لیے ہمیں جنگ کرنی ہے، ہمیں یسوع کے سپاہی بننا ہے، ہمیں مضبوط بننا ہے، ہمیں نام کے مسیح نہیں بننا کہ ہم بس فائٹ کرنا جانتے ہیں۔ کیسی فائٹ؟ جسمانی فائٹ بھی ہوتی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہم لڑائیاں کرتے ہیں، نہیں، ہمیں یسوع کے فائٹر بننا ہے اور یسوع کے لیے جنگ کرنی ہے۔ ہمیں برے کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو ہٹانا ہے، ہم نے اس وقت مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم یسوع کے لوگ ہیں، ہمارا یسوع جو ہے وہ ہم سے خوش ہو۔ شیطان کو خوش نہیں کرنا، ورنہ خدا ایسی پنش دے گا، ایسا قہر نازل کرے گا کہ جہنم میں ڈال کر خداوند بھول جائے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کی غیرت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں یسوع کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس سے پیار کرتے ہیں تو ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، ہم اس کے لیے لڑائی کریں، ہم اس کے لیے جنگ کریں، ہم اس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اپنے گھر کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں دعا کرنی ہے ان کے لیے جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے۔ ہمیں جنگ کرنی ہے، ہمیں جستجو کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے اور ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ ہمیں یسوع کی جنگ کو جیتنا ہے کیونکہ ہم یسوع کے سپاہی ہیں۔ ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا ہمیں کلیسیوں کو دیکھ رہا ہے۔ 32-22 باب میں خدا کو بہت غصہ آتا ہے۔ ہم نے لوگ کہتے ہیں پاسٹر جو خدا کے نام سے لوگوں کو، بدروحوں کو نکالتے ہیں، لوگوں کو شفا دیتے ہیں، اس وقت خدا کہتا ہے کہ جاؤ، میں تم کو نہیں جانتا۔ بدروحوں کو نکالنا یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہماری زندگی سیف ہونی چاہیے، ہماری زندگی یسوع کے مطابق ہمیں گزارنی ہے۔ یہ ہماری جیت ہے، یہ ہماری فائٹ ہے، ہمیں کامیاب بننا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اپنے خداوند سے ڈرنا ہے کیونکہ خداوند بہت پیار بھی کرتا ہے، اور خداوند کا جب غضب آتا ہے تو اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اس وقت کہیں گے کہ خدا کہے گا کہ میں نہیں جانتا تم لوگوں کو، کیونکہ تم برائے نام میرے ساتھ چلتے ہو، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ رومیو 1:32 میں لکھا ہے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں، ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہے۔ جو ایسے کام کرتے ہیں خدا ان کو ضرور سزا دیتا ہے، وہ سزا سے چھوٹ نہیں سکتے کیونکہ خداوند دلوں اور گردوں کا جاننے والا خداوند ہے۔ پھر بھی نافرمان بھی ایسے کام کرتے ہیں، بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو خدا کے لوگ نہیں ہیں، جو خدا کے حکم کو نہیں جانتے، خدا کو نہیں جانتے، خدا کے کلام کو نہیں جانتے، وہ سزا کے لائق ٹھہریں گے۔
اور خود تو وہ کرتے ہیں، وہ جو دوسرے غلط کام لوگ کرتے ہیں ان کو دیکھ کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ پالوس رسول نے خداوند کے لیے بہت کام کیا، یسوع کے لیے بہت کام کیا، وہ بہت اچھا فائٹر تھا، یسوع کا بہت اچھا سپاہی تھا۔ اگر تمہارے گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے، اگر ہمارے گھروں میں کچھ غلط ہوتا ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں لڑائی کرنی ہے، ہمیں لڑنا ہے، اس کے لیے ہمیں فائٹر بن جانا ہے یسوع کے، اور اس کام کو جو ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم دعا کے ذریعے یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی لاٹھی، کوئی اس طرح کی چیزیں، پسٹل وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دعا کے ذریعے خداوند یسوع کے قریب جانا ہے، اور اس جو پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں گھروں میں، ان کو دور کرنا ہے۔ اس طرح ہم یسوع کے فائٹر بن سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع کے سپاہی بننا ہے اگر آپ کے پاس یسوع کے ہتھیار ہیں۔ اس وقت ہم فائٹر بنیں گے، سپاہی بنیں گے یسوع کے، جب ہمارے پاس یسوع کے ہتھیار ہوں گے تو آپ فائٹر بن سکتے ہیں۔ ہمارا ہتھیار خدا کا کلام ہے۔ ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ ہمارے اندر خدا کا کلام ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں یسوع ہونا چاہیے، اور ایمان میں ہمیں مضبوط بننا ہے، پختہ بننا ہے، اور ہم یسوع کے اس وقت فائٹر بن سکتے ہیں اور ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، مجھے امید ہے کہ یہ کلام کے وسیلہ سے ہم نے سب نے برکت پائی ہے۔ میں خدا ان کا شکر کرتی ہوں، اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ آمین۔ ایمین ایمین، پریز دی لارڈ۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، خدا ان کے اس بڑے بھاری فضل کے لیے، رحم کے لیے، کہ خدا نے ہمیں خوبصورت کلام جو ہے وہ اپنی بندی کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا۔ اور بے شک خدا ان کا بندہ پول کہتا ہے کہ میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا۔ تو عزیزو، ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرنا۔ کیسا ہی وقت آ جائے، کوئی بھی پرابلم ہو، ہمیں ایمان کی اچھی کشتی لڑنی ہے، تب ہی ہم جو ہے وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں پہنچ سکیں گے، تب ہی ہم